السلام على عباده الذين اصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. यहाँ से था ना ولو نكحها على هذا العبد جی أو على هذا الألف. أوكي. حكم مهر المثل. यहाँ से जो मसाइल शुरू हो रहे हैं उनका ताल्लुक है जहालत المहر के साथ कि महर में किसी किस्म की जहालत हुई तो ऐसी सूरत में उसका क्या हुक्म होगा। ठीक है। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, हम एक एक करके देखते हैं। उन तमाम सूरतों को ना समझने से पहले एक छोटा सा ज़ाब्ता जहन में रखें। ये ज़ाब्ता मैंने कहीं देखा तो नहीं है, लेकिन ये है कि बल्कि दो ज़ाब्ते जहन में रखें ताकि आगे वाले मसाइल भी सारे समझ आ जाए। अगला वाला तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन पहला वाला ज़ाब्ता मैंने कहीं देखा नहीं है। बहरहाल आप यूँ कह सकते हैं कि जब किसी चीज़ की जिन्स और नौ दोनों मालूम हो तो तब तस्मिया ठीक होता है। अगर जिन्स और नौ में से कोई चीज मजहूल होगी तो फिर तस्मिया ठीक नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं कि ला तसिह तस्मिया इदा कान अल जिन्सु वन्नौउ मजहूलैन। या औ लगा दे बीच में। ला तसिह तस्मिया इदा कान अल जिन्सु अविन नौउ मजहूलन। जब किसी चीज की जिन्स या नौ मजहूल होगी ऐसी सूरत में तस्मिया ठीक नहीं होगा। यानी निकाह के अंदर जो उस चीज का नाम लिया जाएगा वो तस्मिया बातिल हो जाएगा और हम जाएंगे महर मिस्र की तरफ। ठीक है। लेकिन जब किसी चीज की जिन्स और नौ दोनों मालूम हो, सिर्फ वसफ मालूम ना हो, तो फिर तसिह तस्मिया, फिर तस्मिया ठीक होता है, फिर महर मिस्र की तरफ नहीं जाएंगे, फिर महर मिस्र की तरफ नहीं जाएंगे। इसकी आगे इंशाल्लाह एग्जाम्पल आ जाएगी। ये वाला कायदा समझ में आ गया ना कि जब किसी चीज की जिन्स भी मालूम ना हो, नौ भी मालूम ना हो, तो फिर महर मिस्र की तरफ जाएंगे। क्यों? ला तसिह तस्मिया। लेकिन जब किसी चीज की जिन्स भी मालूम है, नौ भी मालूम है, उसकी जस्ट उसकी सिफत मालूम नहीं है, तो फिर महर मिस्र की तरफ नहीं जाएंगे, तसिह तस्मिया। फिर क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। फिर वस्त को देखते हैं, दरमियानी सिफत को। आला और अदना सिफात में से जो दरमियानी सिफत वाली चीज होगी वो लाजिम हो जाएगी या उसकी जो कीमत होगी वो, लेकिन महर मिस्र की तरफ नहीं जाएंगे। ये एक कायदा। ठीक है। ये पहले वाले मसाइल का ताल्लुक इसी के साथ है। जरा देखिएगा इस कायदे को, बाद में दूसरे कायदों को देखेंगे। कहते हैं लो नकाहा अला हादल अब्द औ अला हादल अल्फ हुक्म महर मिस्र। अगर किसी ने निकाह कर दिया इस गुलाम पर या इन 1000 रुपयों पर तो महर मिस्र को हकम बनाया जाएगा, महर मिस्र की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। ये जो बाज किताबों के अंदर यहाँ पर भी अब्द मौजूद है, अल्फ की जगह अब्द मौजूद है। ठीक है। कि दोनों आसान है। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी निकाह कर रहे हैं और महर क्या रख रहे हैं, शोहर बीवी को कहता है मैं तुझे ये गुलाम दे दूंगा महर में या 1000 रुपये दे दूंगा। मुतरद्दिद छोड़ दिया महर को, या ये कह दिया कि मैं तुझे या ये वाला गुलाम दे दूंगा जैद, या वो जो उमर गुलाम है वो दे दूंगा, अगर ये जो नेक्स्ट वाला अल्फ है इसकी जगह अब्द हो तो बहरहाल तो यहाँ क्या है, मजहूलुल जिन्स है महर। महर की इस तरह से जिन्स ही मालूम नहीं है। क्यों जिन्स मालूम नहीं है? क्योंकि वो कह रहा है ये गुलाम दे दूंगा, एक चीज मुतय्यन बताई ही नहीं। आए समझ में? तो ला तसिह तस्मिया। जब ला तसिह तस्मिया, क्यों? क्योंकि जिन्स ही मालूम नहीं है ना, सिरे से जिन्स ही मालूम नहीं है। और अ, अ, जिन्स आवाज काफी कट रही है। मालूम ना होने का मतलब ये कि जिन्स मुतय्यन नहीं है ना, क्योंकि एक जिन्स गुलाम है और दूसरी जिन्स हाथ है। तो ओहो, क्या मसला हो सकता है? हम्म, हम्म। जब से आपने बोला जिन्स मजहूल जिन्स है, उस वक्त से काफी कटा है। फिर अभी मैं बात करता हूँ, अभी अगर कट जाए तो फिर मैं मोबाइल पे आ जाऊंगा। ये पता नहीं क्या कर रहा है, लैपटॉप कुछ मसला कर रहा है। चलो ठीक।
ٹھیک ہے. اچھا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ان دونوں اس صورت میں مہر کی جنس متعین اور معلوم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ شوہر نے دو چیزیں ذکر کی ہے، عبد اور الف، غلام یا 1,000 روپے، اور دونوں کی جنس ڈفرنٹ ہے. تو جب ڈفرنٹ ہے تو اٹ مینس کہ مہر کی جنس معلوم اور متعین نہیں ہے، لہذا لا تصح التسمیہ. اور جب لا تصح التسمیہ تو حکم مہر المثل، مہر مثل کو حکم بنایا جائے گا، اور مہر مثل کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. مہر مثل کو حکم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو دو چیزیں ہیں نا، 1,000 روپے اور غلام ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ مہر مثل جتنا بھی زیادہ ہوگا، ان دونوں میں سے جو زیادہ قیمت والی چیز ہوگی اس سے زیادہ مہر مثل نہیں ہوگا. مثلا غلام کی قیمت ہے 2,000 اور یہ ہے 1,000 اور مہر مثل ہے 3,000، تو 2,000 روپے لازم ہوں گے غلام کی قیمت کے برابر. اور اگر مہر مثل بہت کم ہے، مثلا غلام کی قیمت ہے 2,000 اور ادھر ہے 1,000 اور مہر مثل ہے 800، تو پھر 1,000 روپے لازم ہوں گے. یہ آپ کو کئی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکم مہر مثل یا مہر مثل کو حکم بنانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں میں سے جو ہائی والا ہے مہر مثل اس سے اوپر نہیں جائے گا، اور جو نیچے قیمت والی ہے، لو قیمت والی ہے، اس سے نیچے نہیں آئے گا. نیچے آئے گا تو ادھر تک، اوپر جائے گا تو بڑی والی چیز تک. تو یہاں مطلب یہی ہے. یہ والا پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ اب دوسری کی طرف آ جائیے. یہ ہے مسئلہ نمبر 2. اس مسئلے میں اگر آپ غور کریں گے نا تو جنس بھی معلوم ہے، نوع بھی معلوم ہے، صرف صفت معلوم نہیں ہے. صفت معلوم نہیں ہے. کافی کافی کٹ رہا ہے، صفت معلوم نہیں ہے، مثلا بالکل سمجھ نہیں آیا. شوہر کہتا ہے نکاحها على فرس او حمار. تو یہاں سے میں کہہ رہا تھا کہ اس مسئلے میں شوہر نے کیا کیا، نکاح کے اندر دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو متعین طور پر فکس کر دیا. کیا کہا کہ بھئی میں آپ سے نکاح کرتا ہوں فرسن، گھوڑے پر، فرسن فقط. او حمارن کا یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نکاح میں ان دونوں چیزوں کو ذکر کیا ہے، یہ صاحب طنز کا طرز تھوڑا مشکل ہے. تو علی فرسن او حمارن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں چیزوں کو ذکر کر دیا نکاح میں اس نے کہ میں تجھے فرس یا حمار دوں گا بطور مہر، بلکہ اس نے ذکر کر دیا فرسن، میں تجھے مہر دوں گا بطور فرس. یا اس نے یہ ذکر کر دیا کہ میں تجھے حمار دوں گا، دونوں ذکر منشن نہیں کی. یہ فرق ہے پچھلی والی صورت میں اور اس میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے جنس معلوم ہے، کیوں؟ صرف فرس ہے یا صرف حمار ہے. نوع بھی معلوم ہے کیونکہ نوع بھی ہے، یہ جو جانور کی نوع ہے ایک فرس، لیکن صفات معلوم نہیں ہے، اس کی کوالٹیز معلوم نہیں ہے. تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں معلوم الجنس والنوع لیکن مجہول الوصف. تو ایسی صورت میں چونکہ نوع اور صفت نوع اور جنس معلوم ہے، صرف صفت معلوم نہیں ہے، تو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا تصح تسمیہ. اب تسمیہ تو ٹھیک ہے، لیکن فرض کے اندر بعض ہائی کوالٹیز ہوتی ہے، بعض کم کوالٹی والے. حمار کے اندر بعض اعلیٰ کوالٹی ہوتی ہے، بعض کم کوالٹی. تو جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے شوہر کو دو اختیارات دیے جائیں گے کہ یجب الوسط او قیمتہ، کہ یا تو درمیانی چیز لازم ہو جائے گی، فرض دے گا تو درمیانی قیمت کا، حمار دینا چاہے تو درمیانی قیمت کا دے دے، اور یا درمیانی قیمت دے دے، فرض کی درمیانی قیمت یا حمار کی درمیانی قیمت دے دے. دونوں مہر مثل کی طرف نہیں جائیں گے. مہر مثل تو لاسٹ آپشن ہوتا ہے کہ مہر مثل کی طرف تب جایا جاتا ہے جب تسمیہ سرے سے صحیح نہ ہو. یہاں تسمیہ ٹھیک ہے، جب تسمیہ ٹھیک ہے تو اب مہر مثل کی طرف جانے کے بجائے اب کیا کریں گے، وسط یا قیمت لازم کی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا یہاں یہ قاعدہ. اچھا، حالانکہ انہوں نے یہاں پورا حکم ابھی نہیں لکھا، وہ اعلیٰ فرض اس کا آخر میں بتائیں گے. دیکھیں یجب مہر المثل ادھر.
وعلى ثوب أو خمر أو خنزير أو على هذا الخل فإذا هو خمر أو على هذا العبد فإذا هو حر يجب مہر المثل. ان تمام صورتوں میں مہر مثل واجب ہوگا. آگے سمجھ میں. اب ذرا دیکھیے کہ علی ثوب کے اندر مہر مثل کیوں لازم ہوگا, یہ تسمیہ کیوں ٹھیک نہیں ہے. پیچھے فرسن اور اچھا تو یہ تسمیہ کیوں ٹھیک نہیں ہے, پیچھے فرسن اور حمارن میں مہر مثل نہیں تھا, وہاں وسط آیا تھا, یہاں ثوب کے اندر مہر مثل ہے نا. وجہ یہ ہے کہ ثوب جنس تو معلوم ہے لیکن ثوب کی نوع معلوم نہیں ہے, یہاں نوع بھی معلوم نہیں ہے اور وصف بھی معلوم نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا 3 چیزیں ہیں, جنس, نوع اور صفت. تو جنس اور نوع کا دونوں کا معلوم ہونا ضروری ہے تسمیہ کی ٹھیک ہونے کے لیے. جب تسمیہ ٹھیک نہیں ہے, کیوں؟ کیونکہ جنس تو معلوم ہے لیکن نوع معلوم نہیں ہے. اگر وہ نوع بتا دیتا, مثلا کہہ دیتا ثوب ہروی یا ثوب مروی, کم از کم نوع بتا دیتا, تو پھر ایسی صورت میں جا کے درمیانہ یا قیمت لازم کی جا سکتی تھی. لیکن جسٹ مطلق ثوب بولا. اب کپڑے کے اندر تو ہزاروں کپڑے, پہننے والا کپڑا یا زمین پر ڈالنے والا کپڑا یا پردوں والا کپڑا, مطلب انواع بہت ساری ہے. صفات کی بات نہیں ہو رہی, صفات کا تعلق تو صرف اور صرف کوالٹیز کے ساتھ ہے نا, لیکن نوع کا تعلق تو استعمال کے ساتھ ہے کہ مختلف قسم کی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ مجہول النوع ہے, لہذا یہاں پر مہر مثل لازم ہوگا. آگے سمجھ میں وہی قاعدہ چلا جو ہم نے پڑھا تھا کہ جنس اور نوع میں سے کوئی ایک چیز مجہول ہوگی تو پھر ایسی صورت میں مہر مثل ہوگا. اچھا, یہاں سے آگے یہ جو خمرن اور خنزیرن والی صورت ہے, ٹھیک ہے, ان سے آگے والے کو سمجھنے کے لیے اس کو چھوڑ کے یہ ختم ہو گیا. ایک قاعدہ ذہن میں رکھے جو امام صاحب کے نزدیک ہے, زیادہ طور پر امام صاحب اس کو ذکر قبول کرتے ہیں, وہ ہے کہ ہم نے پڑھا بھی تھا پہلے کہ الاشارۃ والتسمیۃ اذا اجتمعتا فالعبرۃ للاشارہ, یا ہم نے پڑھا تھا اذا اجتمعت الاشارۃ والتسمیہ فالعبرۃ للاشارہ. ایسی صورت میں اشارے کا اعتبار ہے, زبان سے بولے ہوئے تسمیہ کا اعتبار نہیں ہے. صاحبین اس قاعدے کو ہر جگہ قبول نہیں کرتے, لیکن امام صاحب اس کو قبول کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بھی امام صاحب ہی کی رائے کو ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا دیکھیے مسئلہ ہوا کہ خمرن او خنزیرن پر, کہ خمر یا خنزیر پر نکاح ہوا, تب بھی امام صاحب کے نزدیک مہر لازم ہوگا ان 2 صورتوں میں, خمر اور خنزیر پر. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی یہاں اس نے کیا کیا کہ ایسی چیز کو مینشن کر دیا نکاح کے اندر کہ جو متقوم ہی نہیں ہے, شریعت کی نظر میں نہ مال ہے نہ متقوم, شریعت کی نظر میں نہ مال ہے اور نہ متقوم. تو جب نہ مال ہے نہ متقوم تو فسدت تسمیہ, اور ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ اذا فسدت التسمیہ تو دین مہر مثل. اب یہ تو آسان ہے, اگلی والی صورت میں وہ قاعدہ چلے گا جو میں نے آپ کو بتایا تھا, تسمیہ اور اگلے 2 مسائل ایسے ہیں جس میں وہ قاعدہ چلتا ہے کہ اذا اجتمعت الاشارۃ والتسمیہ فالعبرۃ للاشارہ. اب وہ 2 مسائل دیکھیے, او على هذا الخل فاذا هو خمر او على هذا العبد فاذا هو حر. نکاح ہوا, ایک برتن کی طرف اشارہ کیا شوہر نے اور کہا کہ یہ جو خل ہے, سرکہ, میں تجھے یہ مہر میں دوں گا, اشارہ کر دیا. بعد میں جب اس برتن کو کھولا تو اس کے اندر خمر تھا. اب یہاں 2 چیزیں جمع ہو گئی, تسمیہ اور اشارہ. تسمیہ بولا ہے خل کا اور اشارہ کیا گیا ہے خمر کی طرف. تو امام صاحب کی رائے کیا تھی کہ فالعبرۃ للاشارہ, تو اعتبار اشارے کا ہوگا, اور یہاں اشارہ ہے خمر کی طرف, اور خمر کی صورت میں تسمیہ فاسد ہو جاتا ہے, لہذا مہر مثل لازم ہو جائے گا. آگے یہ مسئلہ سمجھ میں کہ زبان سے تسمیہ بولا ہے خل کا اور اشارہ کیا گیا ہے خمر کی طرف, تو الاشارۃ ابلغ فی التعریف, تو لہذا اشارہ کی بنیاد پر خمر کو مانیں گے, اور خمر چونکہ مال متقوم نہیں ہے تو مہر مثل لازم ہو جائے گا. سیم یہاں پر مسئلہ ہے, او علی هذا العبد فاذا هو حر. یہاں زبان سے تسمیہ بولا ہے عبد کا لیکن اشارہ کیا گیا ہے حر کی طرف, تو اعتبار ہے اشارے کا, اور حر جو ہے وہ مال متقوم نہیں ہے, تو جب نہیں ہے تو تسمیہ فاسد, لہذا مہر مثل لازم ہو جائے گا. تو ان دونوں مسائل میں امام صاحب اس قاعدوں کو اپلائی کرتے ہیں جو ہے کہ اذا اجتمعت الاشارۃ والتسمیہ فالعبرۃ للاشارہ, اس مسئلے کے اندر. اچھا, اب ذرا
صاحبین کی رائے کو دیکھتے ہیں ان دو مسائل میں. خل اور خمر والے مسئلے کے اندر صاحبین کی رائے یہ ہے کہ ایسی صورت میں قیمت لازم ہوگی خل کی. ٹھیک ہے، جتنے وزن کا خمر موجود ہے اس صورت میں، جتنے وزن کا خمر موجود ہے اتنے وزن کا سرکہ دیکھیں گے اور اتنے وزن کے سرکے کی قیمت لازم ہو جائے گی. آئے سمجھ میں؟ وجہ صاحبین فرماتے ہیں یہاں تسمیہ کا اعتبار ہے، یہاں اشارے کا اعتبار نہیں ہے. صاحبین کے نزدیک یہاں تسمیہ کا اعتبار ہے، یہاں اشارے کا اعتبار نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی تسمیہ کا اصل اعتبار ہوتا ہے، اور امام صاحب کے نزدیک اشارے کا اعتبار نہیں ہوتا، اور تسمیہ خل کا ہے اور خل موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کی قیمت دیں گے. پہلی والی صورت میں صاحبین دونوں وہ کہتے ہیں کہ قیمت کا اعتبار ہوگا. اس مسئلے میں جو دوسرا مسئلہ ہے غلام اور آزاد کا، اس مسئلے میں امام صاحب اور امام محمد ایک طرف ہے. امام محمد بھی یہی کہتے ہیں جو یہاں پر ہے، جبکہ امام ابو یوسف پچھلے والے مسئلے کی طرح یہاں غلام کی قیمت لازم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تسمیہ کا اعتبار ہے. جب تسمیہ کا اعتبار ہے، جسے پیچھے خل کا اعتبار کیا تھا، تو یہاں پر بھی عبد کا اعتبار کیا جائے گا، اور وہ عبد موجود نہیں ہے لہٰذا اس کی قیمت. لیکن امام محمد نے اپنا راستہ پیچھے والے مسئلے میں چھوڑ کر یہاں امام صاحب کے ساتھ آ گئے. ٹھیک ہے، اور وہ فرق بیان کرتے ہیں امام محمد کہ کہاں تسمیہ کا اعتبار ہوگا اور کہاں اشارہ کا اعتبار ہوگا. پیچھے والی صورت میں انہوں نے کہا تھا کہ تسمیہ کا اعتبار ہوگا، پیچھے والی صورت میں انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ تسمیہ کا اعتبار ہوگا. اور وجہ انہوں نے یہ بیان کی تھی کہ خل اور خمر جنسان مختلفان ہیں، تو جب اشارہ اور تسمیہ یعنی مشارلے اور تسمیہ دونوں خلاف الجنس ہو تب تسمیہ کا اعتبار ہے. اگر دونوں ایک ہی جنس کے ہو، جیسے عبد اور حر انسان ہے نا، عبد اور حر انسان ہے تو ایک ہی جنس ہے، تو جب ایک ہی جنس ہو تو ایسی صورت میں وہ امام صاحب کی طرح اشارہ کا اعتبار کرتے. آگے سمجھ میں؟ تو گویا کہ آپ کے پاس تین مسالک معلوم ہو گئے قاعدے کے لحاظ سے. امام صاحب ہر جگہ اشارے کا اعتبار کرتے ہیں، اذا اجتمعت الاشارۃ والتسمیہ فالعبرۃ للاشارہ، یہ امام صاحب کی رائے ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہر جگہ تسمیہ کا اعتبار کرتے ہیں کہ اذا اجتمعت الاشارۃ تسمیۃ والاشارہ فالعبرۃ للتسمیہ، لہذا دونوں صورتوں میں انہوں نے قیمت لازم کر دی. امام محمد فرق کرتے ہیں. امام محمد کہتے ہیں کہ اگر اشارہ اور تسمیہ دونوں خلاف الجنس ہو تو تسمیہ کا اعتبار ہے، جیسے پیچھے والے مسئلے میں، اور جب ایک جنس ہو تو پھر اشارہ کا اعتبار ہے. یہ امام محمد کی رائے. آگے یہ پوائنٹ سمجھ میں؟ بہرحال اب آگے آ جائیے، اور فتوی امام صاحب کے قول پر ہے. اچھا، وَإِنْ أَمْهَرَ الْعَبْدَيْنِ وَأَحَدُهُمَا حُرٌّ فَمَهْرُهَا الْعَبْد. یہ بھی تقریباً پچھلے والے مسئلے کو مکس کر دیا یہاں. ٹھیک ہے، دو غلاموں کو مہر میں رکھا، کہا یہ زید اور عمر دو غلام ہیں، یہ میں تجھے بطور مہر دوں گا، لہذا نکاح کر لیا. بعد میں معلوم ہوا اس میں سے زید جو ہے وہ آزاد ہے. تو امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ بھئی یہاں صرف عبد لازم ہو جائے، عبد جو ہے جو غلام ہے وہ مہر میں دے دے، اور جو آزاد ہے وہ نہ دے، بس ختم. اس کی ضرورت، اس کی جگہ کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی اگرچہ جزءاً تسمیہ ٹھیک ہے، لیکن جب بھی تسمیہ ٹھیک ہو مہر مثل کی طرف نہیں جائیں گے. اور یہاں مہر مثل یہاں تسمیہ مکمل تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن آدھا تو ٹھیک ہے نا. یعنی دو آدمیوں میں سے جو دو آدمی بطور مہر رکھے تھے ان میں سے ایک تو کم از کم عبد ہے اور اس کی تسمیہ ٹھیک ہے، لہٰذا وہ بطور مہر لازم ہو جائے گا. تو جب تسمیہ ٹھیک ہے تو مہر مثل کی طرف نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، اور ان دونوں صورتوں میں امام ابو یوسف کی رائے الگ ہے اور امام محمد کی رائے الگ ہے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ یہ غلام بھی ملے گا اور جو آزاد تھا اس آزاد کی قیمت بھی ملے گی. اور امام محمد فرماتے ہیں کہ یہی والا غلام ملے گا، لیکن یہ ملے گا اتنی زیادہ قیمت کا کہ مہر مثل سے زیادہ نہ ہو، مہر مثل کو بھی کچھ نہ کچھ دیکھیں گے. بہرحال یہ ہے تینوں رائے الگ الگ. اب آ جائیے نکاح فاسد کی طرف. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نکاح باطل اور ایک ہے نکاح فاسد. ٹھیک ہے، نکاح باطل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا نکاح جس میں محل قابل نکاح ہی نہ ہو، محل قابل نکاح ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں نکاح باطل. جیسے کسی نے اپنی بہن سے نکاح کر لیا تو یہ نکاح باطل ہے. ٹھیک ہے، تو محلیت اگر فوت ہو رہی ہے تو وہ نکاح باطل ہوتا ہے. لیکن اگر محل ٹھیک ہے، بس صرف شروطی نکاح میں سے کچھ خرابی ہو گئی، کوئی ایک شرط
جو صحت نکاح کے لیے جو شرائط ہے ان میں سے کوئی ایک شرط فوت ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ نکاح فاسد ہے. مثال کے طور پر گواہوں کی کے بغیر جو ہے وہ گواہوں کی موجودگی کے بغیر نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے ہیں نکاح فاسد. نکاح باطل کا تو شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن نکاح فاسد کا بعض جگہوں میں اعتبار ہے. اس کے لیے علماء عموماً ایک ضابطہ ذکر کرتے ہیں کہ النکاح الفاسد ملحق بالنکاح الصحیح فی موضع الاحتیاط. صرف احتیاطی مقامات میں نکاح فاسد نکاح صحیح کی طرح ہے، تمام جگہوں میں نہیں. تو اس قاعدے کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ نکاح فاسد میں اگر کسی نے وطی کر لی تو نسب بھی ثابت ہو جائے گا، کیوں؟ نسب موضع احتیاط ہے. اسی طرح اگر نکاح فاسد میں کسی نے وطی کر لی تو عورت پر عدت بھی لازم ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ یہ موضع احتیاط ہے. تو احتیاط کی وجہ سے یہ دو نتائج نکلتے ہیں، نسب اینڈ عدت، اسی قاعدے کی روح سے کہ الفاسد ملحق بالصحیح فی موضع الاحتیاط. اچھا، یہ تو ٹھیک ہے کہ موضع الاحتیاط میں نکاح فاسد نکاح صحیح کی طرح ہے، لیکن باقی مقامات میں نکاح فاسد نکاح صحیح کی طرح نہیں ہے. باقی مقامات میں نکاح فاسد نکاح صحیح کی طرح نہیں ہے. ان میں سے مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سب سے پہلی مثال کیا ہوگی؟ یہ ہوگی کہ باقی نکاح میں تسمیہ ٹھیک ہوتا ہے جو مہر ہوتا ہے، اور وہ عقد کی وجہ سے ہی وہ مہر لازم ہو جاتا ہے. مثلا کسی نے صحیح نکاح کر لیا اور 10,000 روپے مہر رکھ لیا، تو جیسے ہی نکاح ہوا مہر لازم ہو جائے گا، ہے نا، واجب ہو جاتا ہے. لیکن نکاح فاسد میں ایسا نہیں ہے. نکاح فاسد میں تسمیہ کا تو سرے سے اعتبار ہی نہیں ہے. جو آپس میں مہر رکھا تھا 10,000 روپیہ، اس کا تو سرے سے اعتبار ہی نہیں ہے، مہر مثل ہوگا. اور مہر مثل بھی نکاح کی وجہ سے لازم نہیں ہوگا، بلکہ نکاح کے بعد جب شوہر وطی کرے گا تو اس وطی کی وجہ سے مہر لازم ہوگا، جبکہ عام نکاح میں ایسا نہیں تھا. یہی ہے کہ آپ کو رزلٹ میں کیا فرق ملے گا؟ رزلٹ میں یہ فرق ملے گا کہ اگر نکاح صحیح ہوا 10,000 روپے پر اور پھر طلاق قبل دخول ہو گئی تو 5,000 روپے بیوی کو دینے پڑیں گے. لیکن اگر نکاح فاسد ہوا اور نکاح فاسد میں 10,000 روپے رکھے ہیں اور دخول سے پہلے طلاق ہو گئی تو بیوی کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ دخول ہی نہیں ہوا. تو نکاح فاسد میں خلاصہ کیا ہوا؟ نکاح فاسد میں ایک تو تسمیہ لازم ہوتا ہی نہیں ہے، اور مہر مثل جو ہوتا ہے وہ بھی جا کے وطی پر ہوتا ہے. اور نکاح صحیح میں ایسا نہیں ہے. نکاح صحیح میں تسمیہ بھی لازم ہوتا ہے اور نفس عقد کی وجہ سے نکاح لازم ہوتا ہے. آگے سمجھ میں ایک بڑا فرق تو یہ ہے نکاح صحیح اور نکاح فاسد کا. اور نکاح فاسد میں جو مہر مثل وطی کی وجہ سے ہوتا ہے وہ بھی جتنا مسمى ہوگا اس سے کم کم. اچھا، ایک اور فرق یہ ہے کہ نکاح فاسد کے اندر خلوت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. خلوت سیئہ ہو یا فاسدہ ہو کوئی اعتبار نہیں ہے. نہ تو خلوت سیئہ کی وجہ سے مہر لازم ہوگا، نہ خلوت سیئہ کی وجہ سے عدت لازم ہوگی، کچھ نہیں. عدت لازم ہونا یا مہر کا لازم ہونا حقیقی وطی پر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی فرق ہے نکاح صحیح اور نکاح فاسد میں. تو خلوت میں بھی بڑا فرق ہے، اور بھی بہت سارے مسائل مطلب دیگر احکامات میں بھی ہے. تو اس کو دیکھ لے. کہتے ہیں وَنْ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، نکاح فاسد کے اندر انما یجب مہر المثل بالوطی، مہر مثل جو لازم ہوتا ہے وہ وطی اور جماع کی وجہ سے ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوگا. اور دوسری بات وَلَمْ يُزَدْ عَلَى الْمُسَمَّى، مہر مثل تو ہوگا لیکن وہ مہر مسمى سے زیادہ نہیں کیا جائے گا. مہر مثلا مسمى 10,000 تھا، مہر مثل 8,000، تو بس پھر 8,000 لازم ہوں گے. اور اگر مہر مثل 15,000 ہے تو پھر 10,000 لازم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مسمى سے زیادہ نہیں بڑھے گا. وَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَالْعِدَّةُ، اور نسب اور عدت دونوں جو ہے وہ لازم ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی. وجہ وہی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، دونوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اور دونوں میں شرط ہے دخول، اور دونوں کا تعلق احتیاط کے ساتھ ہے. اب بار بار مہر مثل کا ذکر آ رہا تھا، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ مہر مثل پتہ کیسے چلے گا مہر مثل کا. تو جیسے عموماً کہا جاتا ہے کہ لڑکی کے والد صاحب کے خاندان میں جو بچیوں کا نکاح کے موقع پر مہر مقرر کیا جاتا ہو وہ لازم کیا جائے گا. عموماً یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے اردو میں. ٹھیک ہے، یعنی لڑکی کے والد صاحب کے خاندان میں اس جیسی بچیوں، یہ جو بچی ہے اس جیسی بچیوں کا جو نکاح جو نکاح کے وقت
وقت مہر مقرر کیا جاتا ہے وہ لازم ہوگا. اس کے لیے علماء نے تقریباً 14-15 خصلتیں بتائی ہیں جن میں اس لڑکی کا اس یعنی باقی جو لڑکیوں کو دیکھا جائے گا تو دونوں میں سے مماثلت اور مشابہت بھی ضروری ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا مثال کے طور پر اب ایک لڑکی ہے اس کی عمر ہے 40 سال اور جو عموماً نکاح ہوتا ہے وہاں وہ 20-20 سال کی عمر میں ہوتا ہے, تو آپ یہ مقارنہ نہیں کریں گے پھر کہ بھئی وہ جو 20 سال والی لڑکیوں کا جو مہر مقرر کیا جاتا ہے تو وہی رکھیں گے اس کے لیے بھی, 40 سال والی کے لیے بھی نہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں دونوں کا مشابہ ہونا ضروری ہے, تب مہر مثل طے ہوتا ہے. وہ کچھ چیزیں امامی صاحب کنز نے یہاں ذکر کی ہے, علماء نے تقریباً 15 ذکر کی ہے. مثال کے طور پر جمال میں, حسب نسب میں, مال میں, عقل میں, دین میں, علم, ادب, تقوی, فقہ, ہاں, اور خلقت, اور اسی طرح عمر, بکارت اور سیوبت, اور ٹائم بھی فرق ہے. کیوں؟ ایک لڑکی کا نکاح ہوا ہے وہ سن 2000 میں اور دوسری کا آج ہو رہا ہے تو فرق تو ہوگا نا, تو اس لیے آج کے ٹائم کا اعتبار ہوگا. تو اسی طرح شوہر کے خاندان کا اعتبار ہوتا ہے, اور یہ بھی کہ اس کے بچے بھی نہ ہو وغیرہ وغیرہ. تو صاحب کنز نے اہم چیزیں ذکر کی ہیں, ان کو دیکھ لیجئے. کہتے ہیں کہ وہ مہر مثلہا, اور لڑکی کا جو مہر مثل ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا بقوم ابیہا, اس لڑکی کے والد صاحب کے قوم کے ساتھ. ٹھیک ہے, والد صاحب کے قوم میں جو بچیوں کے نکاح کے موقع پر جو مہر رکھا جاتا ہو, تب جب وہ دونوں لڑکیاں یعنی جس لڑکی کا مہر آپ اس کے لیے بھی رکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ فلاں لڑکی کا نکاح ہوا ہے والد صاحب کی قوم میں سے, اور ان دو لڑکیوں کا نکاح ہوا ہے, ان کا یہ مہر رکھا گیا تھا, لہٰذا اس کا بھی یہ مہر ہونا چاہیے. تو پھر ان لڑکیوں کا آپس میں ایک جیسا ہونا چاہیے کن کن چیزوں میں, کہ جب وہ دونوں ایکولز ہو, برابر ہو, قریب قریب ہو, سنن, عمر کے لحاظ سے, جمال کے لحاظ سے, مال کے لحاظ سے, بلد علاقے کے لحاظ سے. ایک کا نکاح امریکہ میں ہوا دوسری کا پاکستان میں, تو یہ پھر ڈفرنٹ ہے, نہیں پھر ایسی صورت میں نہیں ہوگا یہ مہر مثل. عصراً زمانے کا, عقلاً عقل کے لحاظ سے اگر ایک مجنون ہے اور دوسری تندرست ہے تو پھر ان کا بھی وہ نہیں ہوگا. اور دین کے لحاظ سے بکارتاً, بکارت اور سیوبت کے لحاظ سے یہ وہ ضروری چیزیں ہیں. فَإِن لَمْ تُوجَد, اگر اتنی چیزوں میں مشابہت جو ہے وہ والد صاحب کے قوم میں پائی ہی نہیں جاتی, کوئی ہے نہیں جس کے ساتھ اس لڑکی کا اتنی چیزوں کے اندر مشابہت ہے, تو پھر فَمِنَ الْأَجَانِبِ, پھر قریبی خاندان کے دیکھتے جائیے, اجنبیوں کی طرف چلتے ہوئے, تو اس طرح دیکھ لے تو اجنبی لڑکیوں کے اعتبار سے پھر یہ حساب لگایا جائے گا. اچھا, ابھی وہ یہاں سے صح زمان سے آ رہا ہے کہ اگر لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے اور اس کا مہر کسی اور نے اپنے ذمہ لے لیا, عقدی کفالہ آئے گا انشاءاللہ آگے کنز میں ہم پڑھیں گے, یہ اس کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, والد ہوتا ہے ہمارے خاندانوں میں تو تقریباً ہوتا ہے کہ والد صاحب ضمانت لے لیتے ہیں کہ بھئی میں مہر ادا کروں گا اپنے بیٹے کی طرف سے, یا عموماً تو نکاح کے موقع پر والد صاحب بنا کر ہی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں وہ صحیح ہے, اور لڑکی کو اختیار ہوگا چاہے والد صاحب سے مطالبہ کرے یا اپنے شوہر سے مطالبہ کرے, دونوں سے مطالبہ کر سکتی ہے مہر کا, کیونکہ عقد کفالہ کا نتیجہ ہی یہی ہے کہ جب کوئی شخص کفیل بنتا ہے کسی کے دین کا تو پھر صاحب حق کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اصل مدیون سے اپنے حق کا مطالبہ کرے یا جس آدمی نے ذمہ داری لی ہے کفیل اس سے مطالبہ کرے. تو ایسے یہاں پر بھی چلے گا. کہتے ہیں وَصَحَّ زَمَانُ الْوَلِيِّ, وَصَحَّ زَمَانُ الْوَلِيِّ الْمَهْرَ, کہ ولی کیا ضمانت لینا مہر کے لیے یہ صحیح ہے, کہ ولی مہر کی ضمانت لے لے یہ صحیح ہے. اور ظاہر سی بات ہے ولی ہے اس میں اہلیت بھی ہے اور وہ ضامن بن بھی سکتا ہے, تو تمام جو دیگر کفالات کا حکم ہے وہ یہاں پر بھی لاگو ہوگا. اچھا, اور ایسی صورت میں تو طالب زوجہ او ولیہا, لڑکی کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اصیل سے مطالبہ کرے یا کفیل سے مطالبہ کرے. اصیل کون ہے؟ وہ ہے زوج, اصیل زوج ہے, اصیل کا مطلب ہوتا ہے اصل مدیون, اور کفیل کون ہے؟ وہ ہے ولی, تو اس سے مطالبہ کرے کیونکہ اس نے ضمانت لی ہے. وَلَهَا مَنْعُهُ مِنَ الْوَطْءِ وَالْإِخْرَاجِ لِلْمَهْرِ وَإِنْ وَطِئَهَا, یہ نتیجہ ہے کہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ شوہر کو روک سکتی ہے وطی سے, والاخراج, اور اپنے ساتھ سفر پر لے جانے سے. کیوں؟ للمہر, مہر کی وجہ سے, کہ بھئی پہلے مہر دو بعد میں وطی کرنا, پہلے مہر دو بعد میں مجھے سفر پر ساتھ لے جانا. تو یہ عورت کو اختیار ہے. وَإِنْ وَطِئَهَا, اگرچہ ایک بار شوہر نے اس سے وطی کی ہو. اب یہاں آ، کہہ رہے تھے جی سوال تھا یہ جو ہم۔ زوجہ یا عورت ہے اس اپنے ولی سے مطالبہ کر سکتی ہے, ولی یا ہاں 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 سوری, اچھا. ہاں 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 سوری, جس نے ضمانت لی ہے, بالکل.
تو اور ضمانت تو مطلب جیسے نارملی تو لڑکے کے والد فار ایگزامپل ہاں وہ کریں اگر گے اس نا. نے لی ہے، دیکھیں عموماً علماء نے شروع میں یہی لکھا ہے، سواء کان ولی الزوج او الزوجہ، ہاں سمجھ ٹھیک گیا. ہے، تو عام ہو جائے گا، یہاں انہوں نے ولی الزوجہ کا ذکر کیا ہے نا، ٹھیک ہے، تو بس ٹھیک ہے، لہٰذا ایک صورت یہ ہو جائے گی، دو صورتیں ہو جائے گی کہ ولی ایک بچہ ہے، اس کا نکاح کراتے ہوئے اس کے والد صاحب نے اس کی طرف سے ضمانت لے لی اس کے مہر کا، ایک صورت یہ ہے عام جو آپ کہہ رہے ہیں، ہوں ٹھیک ہے، اور دوسری صورت ہے ولی الصغیرہ، کہ بچی کی طرف سے اس کے والد نے ضمانت لے لی کہ میں اپنی بچی کے لیے مہر کا ذمہ دار ہوں، تو پھر بچی اپنے والد سے ضمانت کا مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ ضامن رہا، صحیح. اس نے ضمانت لی تھی، ٹھیک ہے، دونوں صورتیں شامل. ٹھیک. اچھا، وَلَهَا مَنْعُهُ کا جو مسئلہ ہے کہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے ساتھ وطی کرنے سے اور گھر سے باہر لے جانے سے منع کر سکتی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہے صرف اور صرف مہر معجل کے بارے میں. مہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک مہر معجل اور ایک مہر معجل. مہر معجل یہ ہے وہ مہر جس کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ ٹائم مقرر ہوا، نکاح کے موقع پر لڑکی نے قبول کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے میرا شوہر مجھے 3 سال بعد مہر ادا کرے. ایسی صورت میں اگر مکمل مہر معجل ہے، ادار ہے، تو پھر عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو وطی سے روکے یا اپنے ساتھ سفر پر لے جانے سے روکے، پھر نہیں روک سکتی، ٹھیک ہے. اور جو دوسری قسم ہے مہر معجل، اگر سارا کا سارا مہر معجل ہے یا کچھ حصہ معجل ہے جو فوراً ایڈوانس میں ادائیگی ضروری ہو، تو اس صورت میں پھر عورت روک سکتی ہے کہ بھئی جتنا میرا مہر معجل تھا وہ سارا مجھے دے دو، اس کے بغیر اس کو وطی سے روکنا اور اپنے ساتھ مہر پر لے جانے سے روکنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آج کل ایک اور مہر مقرر کیا جاتا ہے، اس کو بولتا ہے ادائیگی عند طلب ہوگی، ادائیگی عند طلب ہوگی یہ کہا جاتا ہے، تو وہ بھی مہر معجل کے حکم میں ہے. عند طلب ہوگی، بیوی جب بھی مطالبہ کرے گی تو شوہر ادا کرے گا، تو یہ بھی معجل ہے. تو جب یہ بھی معجل ہے لہٰذا اس صورت میں بھی عورت جو ہے اپنے ساتھ عورت اپنے آپ اس کو روک سکتی ہے شوہر کو، ٹھیک ہے. اچھا، وہ ان وطیعہا کا جو یہ پوائنٹ ہے کہ اگر ایک مرتبہ شوہر نے بیوی کے ساتھ جمع کر لیا مہر کی ادائیگی کے بغیر، ٹھیک ہے، تو کیا اس کے بعد بیوی کے حق حاصل ہے کہ اس کو کہیں کہ بھئی اگرچہ تم نے ایک بار جمع کر لیا ہے لیکن آئندہ جمع اس وقت تک تم نہیں کر سکتے جب تک کہ میرا مہر معجل ادا نہیں کرو گے؟ کیا اس کو یہ حق حاصل ہے یا نہیں؟ امام صاحب کے نزدیک اس کو یہ حق حاصل ہے عورت کو، اگرچہ ایک مرتبہ شوہر وطی کر چکا ہو. اس کا کیوں؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہر وطی الگ حق ہے، تو اس اگر ایک مرتبہ وطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی نے اپنا سب کچھ سپر کر دیا، لہٰذا ایسی صورت میں، اور صاحبین فرماتے کہ نہیں، اگر ایک مرتبہ شوہر نے وطی کر لی اس کے بعد بیوی کا حق ساقط ہو گیا، کیونکہ خود ساقط کر دیا بیوی نے. جب ساقط ہو گیا اب بیوی اس کو روک نہیں سکتی مہر کی بنیاد پر. لیکن فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے کہ بھئی عورت جو ہے ایسی صورت میں روک سکتی ہے، کیونکہ ہر وطی ایک الگ معقود علیہ کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا وہ روک سکتی ہے. اچھا، اب آگے آ جائیے، یہ کچھ مسائل ہے ان کا تعلق اختلاف کے ساتھ ہے کہ مختلف ایسی صورتیں ہیں جن میں میاں بیوی کا اختلاف ہو جاتا ہے مہر کے اندر، مہر کی مقدار میں، تو ایسی صورت میں کیا حکم لاگو ہوگا؟ یہاں سے اس کی تقریباً 4 صورتیں بنتی ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ مقدار مہر میں اختلاف ہو جائے اور بعد الدخول، مقدار مہر میں اختلاف ہو گیا بعد الدخول، ٹھیک ہے، شوہر نے دخول وغیرہ کر لیا اور اس کے بعد دونوں کا اختلاف ہو گیا مقدار میں، بیوی کہتی ہے کہ 2000 روپے ہیں، شوہر کہتے ہیں کہ 1000 روپیہ ہے. ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو اسی صورت میں یہ دیکھیے، حکم مہر المثل، مہر المثل کو حکم بنایا جائے گا، مہر مثل کو حکم بنایا جائے گا. مہر مثل کو حکم بنانے کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ اگر مہر مثل 2000 یا 2000 سے اوپر ہے تو بیوی کا قول معتبر اور 2000 لازم ہو جائیں گے، اور اگر مہر مثل 1000 یا 1000 سے کم ہے تو شوہر کا قول معتبر 1000 روپے لازم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. امام صاحب یہ بنیادی طور پر یہ امام صاحب کی رائے ہے اصلاً.
بلکہ تقریباً نہیں، یہ طرفین کی رائے ہے یہ، ٹھیک ہے، امام صاحب اور امام محمد دونوں فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس صورت میں اختلاف کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی صورت میں گواہ، یعنی جو اور یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ کسی کے پاس گواہ بھی نہ ہو، پہلے پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھے، ایسی صورت میں یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب گواہ بھی نہ ہو، اگر گواہ ہوں گے پھر تو اسی کا قول معتبر ہے نا، لیکن دونوں کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں طرفین فرماتے ہیں کہ مہر مثل کا اعتبار ہوگا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القول قول المنکر، یعنی شوہر چونکہ اکثر منکر ہے زیادہ کا، تو اس کا اعتبار ہوگا۔ یہ تو ہوگی پہلی صورت کہ مقدار میں اختلاف ہے بعد الدخول، تو راجح قول کے مطابق مہر مثل کو حکم بنائیں گے۔ دوسری صورت ہے وہی مقدار میں اختلاف ہے قبل الدخول، مقدار میں اختلاف ہوا قبل الدخول، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں المتعۃ لو طلقها قبل الوتی، اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی اور پھر اختلاف ہو گیا مقدار میں، بیوی کہتی ہے کہ 1000 اور شوہر کہتے ہیں کہ نہیں، بیوی کہتی ہے کہ 2000 اور شوہر کہتا ہے کہ نہیں 1000، تو ایسی صورت میں کہتا ہے کہ متع لازم ہوگا۔ اچھا، اس صورت میں بھی یہ بھی طرفین کی رائے ہے کہ متع لازم ہوگا، متع وہی ہے نا وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، کپڑے تین ایک جوڑا لازم ہو جائے گا مکمل، اور امام ابو یوسف اس صورت میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ زوج کا قول معتبر ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ اضافے کا منکر ہے، القول قول المنکر مع الیمین۔ البتہ شوہر اگر اتنی کم کا دعویٰ کرتا ہے جتنا مہر بن ہی نہیں سکتا پھر الگ بات ہے، لیکن دونوں صورتوں میں امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ القول قول المنکر، اور طرفین فرماتے ہیں پہلی صورت میں مہر مثل کو حکم بنائیں گے، اور دوسری صورت میں قبل الدخول کی صورت میں متع لازم کیا جائے گا۔ اچھا، اختلاف کی تیسری صورت یہ ہے کہ مقدار میں اختلاف نہ ہو، اصل مسمى میں اختلاف ہو جائے، مقدار میں اختلاف نہیں ہے بلکہ اصل مسمى میں اختلاف ہو جائے، کہ مثال کے طور پر بیوی کہتی ہے کہ ہم نے مہر مقرر کیا تھا جو کہ 10,000 تھا، اور شوہر کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو مہر مقرر نہیں کیا۔ اصلی مسمى کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، مقدار میں نہیں بلکہ اصل میں، شوہر کہتا ہے کہ بھئی سرے سے مقرر ہی نہیں کیا، اور بیوی کہتے ہیں نہیں بھئی ہم نے مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر یجب مہر المثل، دیکھیں، اور اس صورت میں بھی وہی چل سکتا ہے پیچھے والی دونوں صورتیں، کہ اگر طلاق قبل الدخول ہے تو متع، اور اگر بعد الدخول والی بات ہے تو مہر مثل، یعنی جو پیچھے دو صورتیں تھی وہ یہاں پر بھی آ سکتی ہے نا، ٹھیک ہے، بعد الدخول میں مہر مثل اور قبل الدخول میں متع، ایسی صورت کے اندر، ٹھیک ہے، وہ پیچھے دونوں صورتیں یہاں پر بھی چل سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور صورت، لاسٹ اور آخری چوتھی صورت، وہ یہ ہے کہ اچھا ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیں جو یہاں نہیں ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہم لاسٹ میں پڑھ لیں گے، لیکن پہلے یہ صورت دیکھ لو، وہ ان ماتا، میاں بیوی دونوں مر گئے، واختلفت ورثتہما، اور ان دونوں کے ورثاء کا آپس میں اختلاف ہو گیا، تو اگر وہ مقدار میں اختلاف کر رہے ہیں تو ورثاء کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، ورثاء شوہر کے ورثاء کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب یہاں ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے، وہ یہ کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک مرا ہونا، پھر وہی پیچھے والا رول چلے گا جو پیچھے ہم نے پڑھا، مقدار میں ہو تو مہر مثل قبل الدخول، اصلی مسمى میں ہو تو مہر مثل، وہ جو پیچھے ساری تفصیلات پڑھی تھی۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مرا ہو تو، مثلا شوہر مرا اور بیوی اور شوہر کے ورثاء کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اس طرح، وجہ یہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں سے ایک مر جائے تو مہر مثل ساقط نہیں ہوتا، لیکن اگر میاں بیوی دونوں مر جائے تو دونوں کے مرنے سے یسقط مہر المثل، امام صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں کے مرنے سے مہر مثل ساقط ہو جائے گا۔ یہاں چونکہ دونوں مرے ہیں تو اگر ایک مرا ہو تو وہی پیچھے تفصیلات چلے گی جو پڑھی ہے، اگر دونوں مرے ہو تو پھر مہر مثل کی طرف نہیں جائیں گے، اب مہر مثل کی طرف تو نہیں جائیں گے، لیکن کیا کریں گے؟ مثلا بیوی کے ورثاء آ گئے، انہوں نے کہا بھائی 50,000 جو ہے وہ مہر ہے، اور شوہر کے ورثاء آ گئے، انہوں نے کہا نہیں بھائی 10,000 جو ہے وہ مہر ہے مقدار کے اندر۔ اچھا، ایسی صورت میں امام صاحب کہ بنیادی طور پر امام صاحب فرماتے ہیں کہ مہر مثل کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ شوہر کے قول ورثاء کا اعتبار کیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ منکر ہے، وہ لوگ بیوی کے ورثاء
50,000 کا دعویٰ کر رہے ہیں اور شوہر کے ورثاء وہ 10,000 کا دعویٰ کر رہے ہیں، گویا کہ وہ 40,000 کے منکر ہے. اور القول قول المنکر مع الیمین، وہ جو قاعدہ ہے وہ یہاں چلے گا، پیچھے والی میں نہیں چلے گا، کیونکہ پیچھے وہاں مہر مثل کا رولز ہمارے پاس موجود تھا. لیکن یہاں پر کہتے ہیں امام صاحب کہ مہر مثل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ دونوں مر گئے، دونوں کے مرنے سے مہر مثل ساقط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور امام ابو یوسف بھی اس صورت میں امام صاحب کے ساتھ ہے. ہاں، کیونکہ وہی جو پیچھے امام ابو یوسف نے پیچھے بھی یہی کہا تھا نا کہ القول قول المنکر تمام صورتوں میں، تو یہاں پر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ القول قول المنکر مع الیمین. لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ بھئی نہیں، عورت کے ورثاء کا قول کا اعتبار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا تفسیر بیان کرتے ہیں کہ بھئی اگر مہر مثل یعنی مہر مثل تک تو عورت کے ورثاء کا قول کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر مہر مثل سے اضافہ کا مطالبہ ہو رہا ہے تو اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ شوہر کے قول کا، شوہر کے ورثاء کا اعتبار کیا جائے گا. مثال کے طور پر 30,000 روپے مہر مثل ہے، 30,000 روپے مہر مثل ہے، شوہر کے ورثاء دعویٰ کر رہے ہیں 10,000 کا، بیوی کے ورثاء دعویٰ کر رہے ہیں 50,000 کا، تو مہر مثل تو 30,000 ہے. تو وہ کہتے ہیں 30,000 تک عورت کے ورثاء کا قول کا اعتبار کیا جائے گا، لہٰذا 30,000 تو لازم ہو گئے ورثاء کے، عورت کے ورثاء کے قول کے مطابق. اور جو باقی 20,000 ہے جو عورت کے ورثاء دعویٰ کر رہے ہیں اور شوہر کے ورثاء انکار کر رہے ہیں، تو اس میں شوہر کے ورثاء کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ وہ منکر ہے. وہ کہتے ہیں اگرچہ وہ 30,000 تک بھی شوہر کے ورثاء منکر تھے، 30,000 تک، لیکن وہاں مہر مثل کی بنیاد موجود ہے، تو مہر مثل کی بنیاد کی وجہ سے وہاں منکر کی طرف نہیں جائیں گے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مہر مثل تک عورت کے ورثاء کا اعتبار کریں گے، اور مہر مثل سے اضافہ میں چونکہ شوہر کے ورثاء منکر ہے تو ان کے قول کا اعتبار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور تقریباً فتویٰ یہاں امام صاحب کے قول پر ہے کہ بھئی یہاں شوہر کے ورثاء کے قول کا اعتبار کیا جائے گا. اور یہ تمام اس صورتوں میں ہے جب کسی کے پاس گواہ نہ ہو، اگر گواہ ہو تو پھر گواہ کا اعتبار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جو اضافہ، اور اگر دونوں کے پاس گواہ ہے تو جو اضافے کا ثابت کرنا چاہ رہا ہے اس کے گواہ کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ آپ کو قاعدہ معلوم ہے نا کہ گواہ اس بات خلاف ظاہر کے لیے ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں پھر جو اضافے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا. آگے انشاءاللہ پھر یہاں سے ومن بعث الی علم رفیع ایک دو اور مسائل ہیں، اس کو بعد میں دیکھیں گے. ابھی 10 منٹ میں چلتا ہوں انشاءاللہ. چلیں جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک پھر انشاءاللہ کل یہاں سے دیکھتے ہیں. ٹھیک.